बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़न खिताबत का हमारा ये मुक़द्दिमाती दौरा है और आज उसका 24वां और आखिरी दर्स है। सबसे पहले तो खुदावंद मुताल से दुआ गो हूँ, परवरदिगार आलम आप लोगों को मुवफ़्फ़क़ियत और कामयाबी अता फ़रमाए और आप अज़ीज़ान का इंतहाई तहदिल से शुक्रगुज़ार भी हूँ कि जिन्होंने माशाअल्लाह अनथक मेहनत और खुलूस के साथ और कामयाबी के साथ इस दर्स को और इस दौरे तमहीदिया को मुकम्मल फ़रमाया। आखिरी हमारा मौज़ू गुफ्तगू थोड़ा सा हसास है और क्योंकि मुब्तला बे है इस वजह से हम मजबूर हैं कि इसको बयान किया जाए। वो ये है कि आज का मौज़ू गुफ्तगू हमारा है कि आया मजलिस या महफ़िल की उजरत तय करके लेना जायज़ है या जायज़ नहीं है। तो ये मसला बहुत ही सेंसिटिव है और इसमें हमने देखा कि बहुत सारे लोग अपनी राय कायम कर लेते हैं। सबसे पहले हम इस्लामी नुक्ता नज़र से इस चीज़ को बयान करना चाहेंगे। इस्लामी नुक्ता नज़र से यह है कि किसी के यहाँ भी इस बात की मुखालफत नहीं है। इसके बहुत सारे दलाइल मौजूद हैं कि अहले सुन्नत और अहले तशय्यो के नज़दीक तो इसमें यह है कि तमाम तर नुक्ता नज़र को मद्देनज़र रखते हुए अहले सुन्नत के यहाँ भी ये जायज़ है और तशय्यो में अगर आप आ जाते हैं तो दो तरह से हमारे लोग पाए जाते हैं। एक जो मुक़ल्लिदीन हैं और जो उसूली कहलाते हैं, एक वो है, और एक वो लोग हैं कि जो अखबारी कहलाते हैं। सबसे पहले अखबारी हजरात की बात करते हैं। वो ये है कि जो गैर मुक़ल्लिद हैं उनके यहाँ तो ये बिल्कुल वाज़े और रोशन है, भले वो अपने आप को जितना बड़ा मौलाई भी कहते हैं, लेकिन ये उनके यहाँ कोई भी मुश्किल नहीं है। उनका तमाम सिस्टम इसी एतबार से चल रहा है। आप देखें जितने भी बड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं, जलसे होते हैं, मजालिस होती है, उसमें हर एक की फ़ीस तय होती है तकरीबन कि वो क्या फ़ीस लेंगे और क्या न्याज लेंगे। तो उनकी बात तो बिल्कुल वाज़ेह होगी। रहेगी बात अब उसूली और मुक़ल्लिदीन, आया इनके नज़दीक क्या है। देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं कि जो हमारे यहाँ मशहूर हो जाती हैं और उस मशहूर होने की ज़द में हमारे उलमा, क्योंकि उसी माहौल और मुआशरे और समाज के लोग हैं, वो भी उसी लाइन पर चलते रहते हैं और अपने खाम ख्याली चलते रहते। अब देखना यह है कि जो उसूली हैं उनके नज़दीक क्या है। तो अजीज़ान इसमें भी बिला तफरीक किसी एक भी मुजतहिद का हमारी बात रिकॉर्ड हो रही है। अगर किसी एक का भी फतवा मौजूद हो हम हाजिर खिदमत हैं। ठीक है, जहां तक हमने देखा है ये कोई मसला इख्तलाफी है ही नहीं। ठीक है, एक होता है बाद मसाइल आप देखें फिकी इख्तलाफ पाया जाता है, लेकिन ये मसला कोई इख्तलाफी ही नहीं है। तो इसमें आप बड़े बड़े मराजे और मुजतहिदीन की आप किताबें उठाकर देख लें, मसाइल मुंतखबा देख लें, मिनहाजुस सालिहीन देख लें, और इसी तरह से बहुत सारी और किताबें भी जो वसी हैं, बड़ी हैं किताबें, उनके अंदर बाकायदा तौर पर वाज़े लिखा हुआ है। तौज़ीउल मसाइल के अंदर ये मसला नहीं है। ठीक है, लेकिन उलमा इस चीज़ को बेहतर जानते हैं। तो तमाम का तमाम इत्तफाक यह है कि सबकी इबारत ही एक है। इबारत क्या है, बस तवज्जो करें। इबारत यह है, मेरी तरफ ध्यान रहे तवज्जो के साथ, ला बासा बिअख्ज़िल उजरत अला ज़िक्र मुसीबत सय्यद शुहदा व साइरिल आइम्मा अलैहिमुस्सलाम व मिम्मा लहू फ़ायदतुन दीनियतुन व दुनियविया। यानी ला बासा कोई हरज नहीं है, बिअख्ज़िल उजरत। देखिए अख्ज़ उजरत लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है यहां पर भी आकर हमारे बाज तुल्लाब, उलमा तो नहीं कहेंगे, तुल्लाब डंडी मारते हैं जी। यहां पर उजरत से मुराद, देखिए एक तो उजरत कहते उसे है जिसे तय किया जाए। हमेशा याद रखें, उजरत हमेशा तयशुदा चीज को कहा जाता है, जिसे हमारे यहां मजदूरी कहा जाता है। तो ये बात बिल्कुल तय है। उजरत का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, वो कहते हैं उजरत से मुराद हदिया है हमारे बाज तुल्लाब। तो उनसे गुजारिश ये है कि आप जानते हैं या मुजतहिदीन, दोनों लफ्ज ही अरबी के हैं। तो मुजतहिद को यहां पर यह कहना चाहिए था ला बासा बिअख्ज़िल हदिया, लेकिन उन्होंने हदिया लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया, उजरत लफ्ज इस्तेमाल किया। तो उजरत का माना फिर उजरत है। ठीक है, इस एतबार से यह है कि तमाम मुजतहिदीन का ये एक ही फतवा है।
اس کو خندہ پیشانی کے ساتھ ہم سب کو قبول کرنا چاہیے، ہم اپنی رائے قائم نہ کریں۔ پھر یہ ہے کہ اس کے بعد ایک تقسیم پھر کر دیتے ہیں کہ اگر اجرت لے لی تو پھر یہ ہے کہ آپ کو آخرت میں کچھ نہیں ملنے والا۔ تو بھائی اس کا تعلق بھی اس کام کرنے والے کی نیت کے ساتھ ہے۔ حتیٰ کہ ہم نے کسی بزرگ سے سنا کہ انہوں نے کہا کہ یہ جس نے بلب یا لائٹ تیار کی ہے کیا اس کو بھی کوئی ثواب ملے گا یا نہیں ملے گا؟ کیونکہ آپ دیکھیں کہ بالآخر اس نے اتنی بڑی خدمت تو انجام دی ہے، تو اس کو اجر ملے گا یا نہیں؟ تو شیخ محسن نجفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آپ سب جانتے ہیں ماشاءاللہ عظیم شخصیت ہے، انہوں نے فرمایا کہ اگر اس نے شہرت کے لیے یہ کام کیا تھا، ٹھیک ہے، تو اس کو شہرت مل گئی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو شہرت دے دی کہ آج بھی دنیا اسی کو اس کے نام سے جانتی کہ بلب بنانے والا یہ ہے یا بجلی بنانے والا یہ ہے۔ لیکن اگر اس نے خدمت خلق کرنے کی خاطر اس نے یہ کام کیا تاکہ اللہ سے اجر پائے تو یقیناً اس کو اجر بھی ملے گا۔ اب اسی طرح سے خطیب محترم بھی ہے، اگر وہ صرف اور صرف دنیاوی حساب سے وہ چاہتا ہے، جس طرح سے یہ ہے کہ کسی کالج یونیورسٹی میں پڑھانا اور اس کی اجرت لینا، تو وہ تو اس کو مل رہی ہے، لیکن اگر اس کی نیت یہ ہے کہ میں روٹی روزی تو اللہ تعالیٰ مجھے اس ذریعے سے دے گا ہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ دین کی ایک خدمت ہے بہت زیادہ، میں کوئی اور کام کرتا تو مجھے وہاں سے مل جاتا، لیکن کیونکہ میں اب دین کا کام کروں گا تو مجھے یہاں سے روزی ملے گی، لیکن کروں گا اصل خدا۔ اور دیکھیے دوسرے کی نیت کا یہ صرف ایک بات نہیں ہے، ہمیشہ یاد رکھیں کہ کبھی بھی کسی دوسرے کی نیت کا فیصلہ خود نہ کریں۔ مثلا آپ سب عزیزان بیٹھے ہیں، میں آپ کو مثلا کہوں آپ اس لیے آ رہے ہیں، آپ اس لیے آ رہے ہیں، آپ اس مجھے حق نہیں پہنچتا۔ اسی طرح سے پڑھنے والے کے بارے میں بھی آپ کو شک نہیں ہونا چاہیے کہ یہ پڑھنے والا کس نیت سے پڑھ رہا ہے۔ اب یہ ہے کہ بہرحال یہ گفتگو بہت طولانی ہے، اس پر میں کئی دفعہ بات کر چکا ہوں مختلف مقامات پر۔ اب صرف اور صرف یہ ہے کہ ایک نقطہ ضرور مد نظر رکھیں کہ اجرت لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، تمام مراجع کا فتویٰ موجود ہے۔ میری اپنی طرف سے ایک بات یہ ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ آپ اس میں عزیزان اجرت کا مطلب ہوتا ہے کہ مزدوری یہ سمجھ لیجئے کہ اگر کہیں پر آپ نے آدھی دیوار آپ کی بنی ہوئی ہے اور آپ کسی مزدور کو لے کر آتے ہیں اور وہ دیوار کو آپ کہتے ہیں کہ آپ اس کو مکمل کر دیجئے، اب اگر وہ دیوار مکمل کر دیتا ہے تو آپ پر ضروری ہے کہ آپ اسے دیں اس کی اجرت۔ لیکن اگر آپ آئے اور آنے کے بعد آپ نے دیکھا کہ دیوار تو پہلے سے بھی نیچے اس نے گرا دی ہے، تو اب آیا اب بھی اجرت لے سکتا ہے؟ نہیں۔ تو اب یہاں پر بھی یہ ہے کہ اجرت طے کر کے لینے میں فقہی طور پر از لحاظ اسلامی نقطہ نظر سے کوئی حرج نہیں ہے، صرف یہ ہے توجہ، بس یہ پوائنٹ ضرور ہے، اس کا حق ادا کیا جائے۔ جو آپ طے کر رہے ہیں، آپ لاکھ لے رہے ہیں، 2 لاکھ لے رہے ہیں، کم زیادہ جو بھی لے رہے ہیں، آپ کے اوپر ضروری یہ ہے کہ آپ اس کا حق ادا کریں۔ اگر حق ادا نہیں کر رہے تو آپ کے لیے مفت مجلس پڑھنا بھی جائز نہیں ہے، یہ تاکید ہے۔ فرض کریں میں مفت مجلس پڑھوں لیکن پڑھوں اپنی مرضی کا اور خلاف اسلام پڑھوں تو یہ کیا میرے لیے جائز ہے؟ لیکن سینہ تان کے کہوں بھئی میں تو فری پڑھتا ہوں، نہیں، معیار پیسہ نہیں ہے۔ معیار کیا ہونا چاہیے؟ یہ سامعین کے ذہن میں بھی اور بانی مجلس کے ذہن میں بھی یہ ہونا چاہیے کہ آیا کوئی حق ادا کرتا ہے یا نہیں ادا کرتا۔ اگر کوئی حق ادا کر رہا ہے تو وہ اگر اپنی ضرورت کے مطابق لوگ اس کو دے رہے ہیں اور وہ لے رہا ہے، شرعی اعتبار سے کوئی بھی مشکل نہیں ہے۔ تو بس آج یہ بات واضح اور طے ہو گئی، کیونکہ ہم نے بعض علماء سے، کیونکہ نام یہاں سے لینا مقصد نہیں ہے، لیکن بعض علماء پھر اس کو آ کر یہاں ڈنڈی مارتے ہیں کہ جی اگر دنیا میں لے لیا تو پھر یہ ہے کہ آخرت میں نہیں ملے گا۔ اگر یہی معیار آپ نے بنانا ہے تو آپ دین کا کوئی ایک کام بھی نہیں کر سکتے، کوئی ایک کام، چیلنج کر رہا ہوں میں، کوئی ایک کام۔ مثلا مسجد کے پیش نماز کیا لیتے ہیں یا نہیں؟ خود مولوی صاحب مدرسے میں جو رہتے ہیں، مدرسین چوکیدار سے لے کر پرنسپل تک مشخص ہوتا ہے کہ مہینہ تنہا آپ کی کیا ہوگی۔ تو بھائی دین کا کام صرف مجلس پڑھنا تو نہیں ہے، قرآن پڑھنا بھی ہے، نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے۔ ابھی ماشاءاللہ ماہ رمضان قریب ہے تو اس میں کتنے لوگ ہیں، چاہے آپ دیکھیے کہ وہ طے کرتے ہیں اور اسی طرح سے وہاں سے لیتے ہیں۔ تو خیر بہرحال اسلامی نقطہ نظر سے کوئی حرج نہیں ہے، اور ہمیں بھی یہاں پر خلوص نیت کے ساتھ یہ ہے کہ کسی کی نیت پر شک نہیں کرنا چاہیے کہ وہ دنیا کی خاطر کر رہا ہے یا آخرت کی خاطر کر رہا ہے، وہ اسی کے ساتھ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اب صرف اور صرف اتنا ہے کہ جو بھی یہ کام کرے اس کو یہ چاہیے کہ وہ اس کا حق ادا کرے۔ یہاں تک ہماری یہ بات ہے، اور اگر کسی کا کوئی سوال ہو، چاہے وہ ہمارے ناظرین میں سے کوئی سوال رکھتے ہوں تو وہ لکھ سکتے ہیں، ہم اس کا جواب انشاءاللہ تعالیٰ دیں گے۔
اور جو حاضرین ہیں آپ تشریف فرما ہیں عزیزان، آپ بھی اپنی طرف سے کوئی سوال کرنا چاہیں تو یقیناً کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم خدا آپ کی السلام توفیقات میں اضافہ فرمائے انشاءاللہ۔ اور صاحب چند سوال ہیں اس حوالے سے جو آپ نے ابھی گفتگو کی اجرت کے حوالے سے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ قرآن کی ایک آیت ہے کہ رسول خدا فرماتے ہیں، رسول خدا کو مخاطب کر کے خدا فرما رہا ہے کہ آپ کوئی اجرت نہ مانگیے اپنے کام کی، کل اسالکم علیہ اجرا الا المودۃ، کہ آپ فقط آپ کا کام تبلیغ ہے اور خلوص کی خاطر ہے اور نہ کوئی مادی فائدے کا۔ ممکن ہے شاید ہم کہیں کہ فقہی لحاظ سے کوئی اشکال نہ ہو، شرعی لحاظ سے مشکل نہیں، حلال ہے کہ آپ لے سکتے ہیں اجرت، لیکن اخلاقی لحاظ سے اگر ہم دیکھیں تو شاید اس میں شاید ایک اشکال پیدا یہ ہوتا ہو کہ ممکن ہے اگر ایک غریب آدمی ہے، وہ چاہتا ہے مجلس رکھنا چاہتا ہے، کسی بڑے عالم دین کو بلانا چاہتا ہے، کسی بڑے مداح خان اور منقبت خان یا نوا خان کو بلانا چاہتا ہے، تو وہ افورڈ نہیں کر سکتا، اس کی مالی استطاعت اتنی زیادہ نہیں ہے کہ وہ کسی بڑے خطیب کو بلائے بڑے پیمانے پر مجلس کر سکے، تو اس کا کیا ہوگا؟ ایک مسئلہ یہ ہے۔ یہاں رکیے، ساتھ ساتھ اس کو حل کرتے جائیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیے کہ مجلس کے اعتبار سے ابھی آپ نے یہ جو کہا کہ غریب آدمی، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ غریب آدمی اسی بڑے خطیب کو کیوں پڑھوانا چاہتا ہے؟ سوال بنتا ہے نا، کیوں پڑھوانا چاہتا ہے؟ وہ بھی چاہتا ہے کہ ہاں فلاں بڑے خطیب کو بلایا گیا۔ اگر اس کا مقصد مجلس کروانا ہے تو اگر اس کے پاس اتنا فرض کرے پیسہ نہیں ہے تو وہ مسجد کے پیچھے نماز سے بھی پڑھوا سکتا ہے، یہ تو واجب تو نہیں ہے۔ تو یہ ہے کہ یہ بھی کیونکہ چاہتا ہے، اپنا نام چاہ رہا ہے، ورنہ مجلس کے لیے کوئی شرط یہ تھوڑی ہے کہ آپ بڑے سے بڑے خطیب کو ہی بلائیں، اور بڑا وہی نہیں کہ جو بڑی فیس لیتا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک المیہ کی بات میں بات کر دوں، ہمارا معاشرہ یہ ہے، ہم بڑا عالم سمجھتے ہی اسے ہے جو زیادہ فیس لیتا ہے، یہ بات ہے۔ تو اس وجہ سے یہ ہے کہ یہ مسائل پیدا ہوتے ہیں، ورنہ یہ ہے کہ کوئی حرج نہیں۔ باقی رہا کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے یہ ہے کہ کلّا اسالکم آیت کا سہارا لیا جاتا ہے، یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پر، تو میں نے کہا کہ یہ مفصل موضوع ہے، اس میں دو چار والی ہم نے بات کی ہے، کیونکہ ہم نے یہاں پہ بیٹھ کے استدلال نہیں کرنا ہے۔ اگر استدلال کریں گے تو وہ بات پھر اپنے موضوع سے ہٹ جائے گی۔ صرف دیکھنا یہ ہے کہ آیا اسلامی نقطہ نظر سے کیا اس کا حکم ہے۔ دوسرا، شیعہ کے درمیان دو جو گروہ پائے جاتے ہیں، مثلا اخباری اور اصولی، تو اخباریوں کے ہاں تو کوئی مشکل ہے نہیں، ٹھیک ہے، وہ کر رہے ہیں باقاعدہ، وہ عمل خود اس چیز کا مثلا واضح ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اصولیوں کے نزدیک کیا ہے، ہم نے فقہی مسئلہ، آپ مقلد ہیں، ہم مقلد ہیں، جو آیات آپ نے پڑھی ہیں وہی مجتہدین نے پڑھی ہیں، اور جس میں کوئی بھی اختلاف نہیں ہے تو پھر اس میں میرے خیال میں ہمیں زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جی یہاں تک یہ بات۔ جی ایک اور سوال یہ ہے کہ جو آپ نے ابھی وہ عربی عبارت پڑھی تھی، اس میں کہا تھا کہ اجرت لینا ذکر مصیبت پر، اگر ذکر مصیبت کے علاوہ اور کوئی موضوع، مثال کے طور پر بھی رمضان کے دروس ہوتے ہیں، تو اس پر اجرت کیا بنتی ہے؟ اس پر تو بالکل ہی مشکل نہیں ہے، اس پر تو بالکل ہی مشکل نہیں۔ مشکل یہ ہے علی ذکر مصیبت سید الشہداء، وہاں تھوڑی سی بعض لوگوں کو مشکل پیش آتی ہے، لیکن وہاں بھی یہ ہے کہ کسی نے بھی فتویٰ اس کے خلاف نہیں دیا ہے، تو اس وجہ سے یہ ہے کہ بالکل جائز ہے۔ جی السلام علیکم۔ اس طرح ہوتا ہے کہ مثلا مجتہدین کے فتوے ہیں کہ واجب جو چیزیں ہیں وہ سکھانے کے لیے اجرت لینا جائز نہیں ہے، اور جو مستحب ہیں ان کی اجرت لے سکتے ہیں۔ جس طرح مثلا جنازہ ہے، اس کی جنازہ پڑھانے کی اجرت نہیں لے سکتے، اور اسی طرح نماز، اگر واجب نماز کسی کو یاد کروانی ہے تو اس کی اجرت نہیں لے سکتے، لیکن مستحب ہے، مثلا قرآن پڑھانا ہے یا دعائیں یاد کروانی ہے یا اس طرح کی کوئی ہے تو وہ اس کی اجرت لے سکتے ہیں۔ تو اس کو مستحب کے زمرے میں لے جائیں گے یا واجب کے؟ جی سلامت رہیں، بالکل یہ بات بھی سوال بنتا ہے، لیکن آپ جانتے ہیں ماشاءاللہ یہ تو آپ علماء اور طلاب عزیزان ہیں، یہ ہے کہ خود واجب کی پھر قسمیں ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک واجب عینی ہے، ٹھیک ہے، جو واجب عینی ہے، میرے اوپر فرض ہو چکا ہے کام، صرف مجھے ہی کرنا ہے، تو اس کی اجرت نہیں لی جا سکتی۔ دوسرا بھی ہے، جی دوسرا بھی یہ ہے کہ کام واجب ہے، خود واجب ہے، ٹھیک ہے، جیسے کہ غسل کفن کی باقاعدہ مثال بھی توضیح المسائل میں دی ہوئی ہے کہ اس کی اجرت، تو وہاں پر ہم کیا جواز پیش کرتے ہیں؟ جبکہ آپ دیکھیے کہ کوئی ایسی جگہ ہے کہ جہاں پر یہ پیسہ نہیں لیا جاتا دیا جاتا، تو اس کے جو لوازمات ہیں، صرف بے عین ہی یہ کہے کہ میں نے یہ جو 3 غسل دیے ہیں، پہلے غسل کا مثلا 1 لاکھ تومان، دوسرے غسل کا 2 لاکھ، تیسرے کا، ایسے کوئی بھی طے کر کے نہیں لیتا، تو وہ وہاں پہ کیا ہے کہ جائز نہیں ہے۔ یہی اگر عزاداری اور دین اور یہ ساری چیزیں درست اگر کسی پر اس طرح کا واجب بن جاتا ہے تو وہاں پر اس کے لیے جائز نہیں ہوگا۔
لیکن اگر واجب اس طرح کا نہیں ہے کہ جبکہ عام طور پر جتنے پروگرام ہوتے ہیں وہ اس طرح کے نہیں ہوتے، وہ یہ ہے کہ میری جگہ پہ آپ پڑھ سکتے ہیں، آپ کی جگہ پہ میں پڑھ سکتا ہوں، اور ذکر اسی طرح سے چلتا رہتا ہے، تو اس کے لیے کوئی بھی منع اس کو نہیں کرتا۔ ظاہری طور پر میرے خیال میں یہ جواب بنتا ہے، باقی اگر آپ مزید کچھ جاننا چاہتے ہیں تو۔ امر بالمعروف نہی عن المنکر واجب ہے مثلا، جی اگر وہ مولوی مثلا تبلیغ کرتا ہے اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتا ہے، جی شاباش، بہت اچھی بات ہے، لیکن دیکھیں میں نے جو بات جہاں پہ شروع میں کہی ہے کہ یہ مقلدین کو حق نہیں پہنچتا، غیر مقلد تو بات کرے، لیکن مقلد جو ہے وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو مجتہد کا فتویٰ ہے، اور ہم بہتر جانتے ہیں، جو اصولی ہیں وہ بہتر جانتے ہیں کہ جو مسائل ہمارا دوسروں سے نزاع بھی یہی ہے کہ مشکل یہی ہے کہ جو آپ پڑھ رہے ہیں، جو آپ استدلال کر رہے ہیں، وہ آپ کے استادوں کے بھی استاد ہیں، اس سے زیادہ ان کا ہے اس کے اوپر گرفت ہے، جب انہوں نے ساری چیزوں کو دیکھ کر ہی فتویٰ بلاخر دیا ہے نا، اور اختلافی بھی نہیں ہے۔ لہٰذا یہاں پر یہ ہے کہ میں نے عرض کر دی ہے شروع میں کہ ہمیں بحث میں نہیں پڑھنا ہے، استنباط نہیں کرنا ہے، ورنہ اگر استنباط کریں گے 2 دلیلیں فرض کریں آپ پیش کریں گے، 2 دلیلیں ہم پیش کریں گے، اور یہ بات نزاع میں چلی جائے گی۔ لیکن یہ ہے کہ ہم نے واضح کر کے کر دیا کہ اصولی ہے اپنے مجتہد کے فتوے پر چلا جائے، سیدھی سی بات ہے، اصولی ہے اپنے مجتہد، اور آپ نے جب مجتہد کے فتوے پر جائے گا تو وہاں پر سب کا ہی یہی ہے، ٹھیک ہے، آیت اللہ خوئی ہوں، سیساری صاحب ہوں، سب کے اندر یہ مسائل منتخبہ اور منہاج الصالحین کے اندر عبارت موجود ہے، اور آج تو نیٹ کی دنیا ہے، یہ میں ابھی جو لفظ بول رہا ہوں آپ ابھی لکھیے لا باسا باخذ الاجرت علی ذکر مصیبت سید الشہداء، آپ کی عبارت سامنے آ جائے گی، ٹھیک ہے، نہیں تو آپ مجھے کہیں میں آپ کو سامنے حوالے سب دے دوں گا۔ تو بس یہ ہے کہ صرف خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہمیں اس پر استنباط نہیں کرنا ہے، کیونکہ اصولی ہیں، مقلد ہیں، اپنے مجتہد کے فتوے پر عمل کریں، اور میں نے عرض کر دیا کہ یہ کوئی اختلافی مسئلہ نہیں ہے، یہ ہم نے مسئلہ بنایا ہوا ہے، ٹھیک ہے، بس اس چیز کا خیال رکھیں۔ محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔